पूरी कौम सोगवार थी, तो हुकूमत वक्त इस बहस में उलझी हुई थी कि इस मोटरवे के ऊपर किसका कंट्रोल है। पुलिस ऑफिसर ये कहे कि ये रात को क्यों निकली, ये कहे कि इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से क्यों नहीं गई, पेट्रोल नहीं था क्यों नहीं चेक किया, और रात के अंधेरे में क्यों निकली। कोई जी शऊर शख्स इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर एक बदनाम जमाना पुलिस अफसर को लगवाया गया सिफारिश के ऊपर, और उसको फिर पूरी तरह उसके साथ खड़े होके तस्वीरें बनवाई गई। जनाब स्पीकर, इमरान खान न्याजी इस वाक़े के ऊपर मुकम्मल तौर पर गायब, खामोश, एक लफ्ज नहीं कहा। जनाब स्पीकर, दो किस्म की बहस हो रही है। एक कि सानिया मोटरवे मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए। दूसरी बहस ये हो रही है कि ये लैब किसने बनाया था, ये डीएनए जहां पे हो रहे हैं उसका क्रेडिट किसको दिया जाए। सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, मोटरवे के ऊपर ये वाकया हुआ ही नहीं है स्पीकर साहब। ये वाकया वहां पे नहीं हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं स्पीकर साहब, क्योंकि मैं इस मुआशरे का मर्द हूं जो इस किस्म की दरिंदगी का मुर्तकिब होता है, फिर भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठती स्पीकर साहब। अगर एक मर्द अपनी नजर नीचे नहीं रख सकता, इज्जत से नहीं औरत को देख सकता, तो उसको बंद करें उसके घर में, उसको कहें सड़कों से बाहर ना निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सीसीपीओ की मजम्मत जो है वो कौमी असम्बली में भी हो रही है, आप सुन रहे थे। सीसीपीओ अपने जिस बयान को दिफा करते रहे बड़े लंबे अरसे तक, उस बयान पे आज उन्होंने हाई कोर्ट में माफ़ी मांग ली और उन्होंने अपने बयान को खुद ही गलत करार दे दिया। पहले वो बड़ी देर तक कहते रहे कि मैंने ठीक बात की है, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। आज उस बयान पे उन्होंने माफ़ी मांग ली, यानी अब उनको लगता है कि उनका बयान गलत है। तो क्या उनको माफ़ कर दिया जाएगा? और क्या माफ़ी मांग लेना काफ़ी है? उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, क्योंकि अब ये सारा मामला एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहा, इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है। अब नून लीग ने भी कह दिया कि सीसीपीओ को हटाओ। जब नून लीग कह देगी सीसीपीओ को हटाओ, तो फिर तो इमरान खान साहब कभी नहीं हटाएंगे, किसी कीमत पे नहीं हटाएंगे, चाहे सीसीपीओ ने कोई भी जुर्म किया हो। क्योंकि नून लीग की बात मानना जो है वो इमरान खान साहब के लिए बहुत, बल्कि इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन होगा। मामला ये है कि नून लीग ने क्यों कहा कि इस सीसीपीओ को हटाओ। इससे पहले भी बहुत सारे सीसीपीओ आए और बड़े अजीब अजीब ऑफिसर्स आए, अच्छे भी आए बुरे भी आए, लेकिन नून लीग ने कभी नहीं कहा। इस बंदे के आने पे नून लीग क्यों कह रही है, उसकी गहराई में जाइए। जितने भी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स आए लाहौर में, उन सबसे एक शिकायत रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने पिछले 10 साल शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया हुआ है और उनकी भर्तियां पीछे नवाज शरीफ साहब के दौर की हैं। तो ये सारे के सारे ऑफिसर्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और उनका एतमाद उनको हासिल है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब के घर रेड करने के लिए पुलिस जाती है तो वो गिरफ्तार नहीं होते। यही वजह है कि मरियम नवाज साहब पत्थर लेके आती हैं तो कुछ समझ नहीं आती है क्या हुआ कैसे हुआ, और पुलिस रोकने में नाकाम रहती है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे बंदे की तलाश शुरू की जो नून लीग का ना हो। अब बुरा हो या अच्छा हो ये एक अलग बहस है। इस सीसीपी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े वाज़ेह निशानात हैं। ये सीसीपीओ जो है इसके ऊपर आईबी की रिपोर्ट मौजूद है कि एक करप्ट आदमी है, मॉरली भी और फाइनेंशियली भी, दोनों लिहाज से करप्ट है। गैम्बलिंग का इल्ज़ाम है इसके ऊपर, जुआ खेलते हैं। ड्रिंकिंग का इल्ज़ाम है इसके ऊपर, शराब पीते हैं। इनके ऊपर वुमनाइजिंग करने का इल्ज़ाम है, यानी और दीगर अयाशियाँ भी करते हैं। तो इस किस्म के इल्ज़ामात इस सीसीपीओ के ऊपर मौजूद हैं और फाइनेंशियल करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं और कुछ सबूत भी मौजूद हैं और एक शहर से इश्तिहारी भी डिक्लेयर्ड है। तो ये तो बात सारी अपनी जगह पे, लेकिन ये बंदे में एक क्वालिटी है कि ये नून लीग का नहीं है। यानी इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुख का सांस ये ज़रूर मिलेगा कि जब ये आदमी नून लीग वाले कुछ करने लगे लाहौर में, तो ये आदमी वो पुलिस वाला होगा जो उनको रोकेगा, ये वो नहीं होगा जो उनको फैसिलिटेट करेगा। लेकिन क्या उनको कोई एक ईमानदार और बेहतर आदमी नहीं मिला जो नून लीग को भी रोके और ईमानदार भी हो? यानी इस किस्म का आदमी उनको मिला नून लीग को रोकने के लिए या उनके रास्ते में रुकावट डालने के लिए, और फिर उसका स्टेटमेंट जिसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद के लोग उसको जस्टिफाई करते रहे हैं। मायजा हमीद साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून। सदा कासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली, और शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रही हैं। मैं एक सेकंड जरा सदाकत बादी साहब, आपने बहुत ज़्यादा डिफेंड किया है सीसीपीओ लाहौर के बयान को। वो जिस बयान को आपने बहुत ज़्यादा डिफेंड किया है वो जाके उसकी माफ़ी मांग आए हैं। अब फरमाइए आपका क्या कहना है? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मैंने कभी उनके बयान को
ویسے کوئی سینسیبل بیان نہیں کہا. میں نے ایک بات موقف رکھا تھا کہ ڈاکٹر کو اور پولیس والے کو جذبات سے نہیں کرنا چاہیے, اور اگر پولیس والا یہ پوچھتا ہے اس نیت سے کہ خاتون کو شاید کسی نے لمبے رستے پہ ڈال دیا ہو چھوٹا چھوڑ کے, تو یہ ایک سوال بنتا ہے کہ لمبے رستے سے کیوں گئی, چھوٹے سے کیوں نہیں گئی, یا نارملی خواتین جو ہے وہ لیٹ نہیں نکلتی تو یہ لیٹ کیوں نکلی ہے. یہ صرف اس لیے کہ معاملے کی تفتیش کرے نا, ملائن نہ کرے. خدا نہ خواستہ تفتیش کے اندر اس طرح کے سوالات اپنی حد تک رکھے نا سر, اپنی تفتیش تک رکھے, میڈیا پہ تو آگے نہ کہے نا. سنیں عمران, میرا بیان مجھے دینے کا حق تو ہے نا. خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بھی آدمی جس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو اگر وہ وکٹم شیمنگ یا وکٹم بلیمنگ کرے, کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, آج جب انہوں نے اپنا بیان پہ معافی مانگ لی ہے تو میرا خیال ہے یہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ ان کا بیان بالکل غلط تھا, اور ان کو اس طرح میڈیا پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ہاں پولیس کارروائی میں اگر پوچھتے تو وہ ایک بات بنتی تھی, اور میں بالکل بڑا واضح ہوں تب بھی اور اب بھی. ٹی وی پہ آگے کہہ رہا تھا آپ کا سی سی پی او, اور آپ ٹی وی پہ آگے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ پہلو ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. میرا یہ ماننا ہے سر, دیکھیں یہ سوال آپ اٹھا سکتے ہیں, مولوی صاحب محلے کے اٹھا سکتے ہیں, خاتون کے گھر والے اٹھا سکتے ہیں, یہ سوال چوکیدار نہیں اٹھا سکتا جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. سی سی پی او نہیں یہ سوال کر سکتے. عمران آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عمران آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پولیس والے کی, سی سی پی او کی, آئی جی کی ذمہ داری ہے کہ کوئی خاتون ہے, مرد ہے, بچہ ہے, وہ اپنے گھر میں, گھر سے باہر, دن کو رات کو اس کا تحفظ فراہم کرنا اس کی عین بنیادی ذمہ داری ہے. اگر کہیں جگہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار پولیس ہے, وہ چاہے آئی جی ہے یا ڈی آئی جی ہے یا سی سی پی او. اچھا اگلا سوال سر میرا یہ ہے, روگردانی نہیں کر سکتا سر اگلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو سی سی پی او لاہور ہیں جنہوں نے پوری قوم کی دل آزاری کی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ دل آزاری کی ہے, لوگوں کا ریئیکشن آپ کے سامنے ہے, نہ صرف انہوں نے پوری قوم کی دل آزاری کی ہے بلکہ آئی بی کی رپورٹ کے مطابق یہ مورلی اور فائنینشلی ایک کرپٹ آدمی ہے اور اس کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے. تو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کو آپ کنٹینیو کروائیں گے یا نہیں؟ عمران صاحب جہاں تک ان کے بیان ہے اور اس موقع کے بعد بیان ہے وہ بڑا غیر مناسب تھا اور بڑا غیر ذمہ دارانہ تھا. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا عمران خان صاحب کا ہر کوئی عمران خان آپ جیسے عمران خان کی طرح اچھا بول بھی سکے. کوئی اچھا مینیجر ہوتا ہے, کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, کوئی اچھا انویسٹیگیٹر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کوئی اچھا کرپٹ ہوتا ہے, اگر منسوخ کوئی اچھا مورلی اور فائنینشلی کرپٹ بھی ہوتا ہے. سن لینا, میں اس پہ آتا ہوں. اگر اس کے بیان کی بنیاد پہ آپ نے اس کی کارکردگی جج کرنی ہے کہ وہ کتنا اچھا آفیسر ہے, کارکردگی تو آئی بی کی رپورٹ میں لکھی ہوئی ہے سر. اس کی عمران بھائی اگر میں بات پوری کر لوں سر, بیان کی بنیاد پہ ہے نا, کارکردگی تو دیکھ لیں. سن لینا, میں آ رہا ہوں نا. اس کا کتنا سخت موقف ہے کہ یہ جو ہماری پولیس والے مسلم لیگ نون کے لینڈ مافیا سے مل جاتے ہیں اور قبضے کرواتے ہیں, تو یہ اگر اس میں خصوصیت ہے تو میں بالکل اس کو تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں. بیان اس نے غلط دیا تھا, معافی مانگ لی. عمران خان صاحب مہربانی کریں آپ بھی معاف کر دیں اس کو. چلیں, ہم نے ان کو معاف کیا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئی بی کی ان رپورٹوں کو جو اس کے بارے میں ہیں کیا کریں؟ ان کو بھی پھینک دیں ردی کی ٹوکری میں؟ کوئی رپورٹ میرا خیال ہے ایسی کوئی رپورٹ اتھینٹک رپورٹ نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, میرے سامنے کوئی نہیں آئی. میں نے شہزاد اکبر کو سنا تھا, وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی آئی بی یا جو ایف آئی اے کی یا کسی ایسی ایجنسی کی رپورٹ کو انہوں نے ڈینائی کیا ہے. تو باقی کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر, ایک منٹ, مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے, سن لینا, میں بتا دوں, مسلم لیگ نون انہوں نے پہلے نہیں, ایک منٹ, آپ نے جتنے سر لگائے لاہور میں ان کے آفیسرز کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے, نون لیگ کے حمایت یافتہ افسران کی تعداد اتنی زیادہ, ان کو کبھی پرابلم ہی نہیں آیا آج تک. آپ جس کو بھی سی سی پی او لائے انہوں نے کہا ہمارا ہی بندہ آ گیا, بڑے خوش ہوئے وہ. لیکن پہلی دفعہ آپ ایک بندہ ڈھونڈ کے لائے ہیں کہیں سے جو ان کا بندہ نہیں ہے, تو ان کو تو پرابلم ہوگا. مائدہ حمید, آپ اس کو ایشو ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. ایک جملہ سن لیں, پھر مائدہ کو موقع دیا. عمران میں یہ کہتا ہوں کہ اس واقعے سے پہلے مسلم لیگ نون اس سی سی پی او کو ہٹوانا چاہتی تھی, تو اس واقعے میں انہوں نے سیاست کی ہے. ادروائز یہ 2 دن اگر پہلے ایک سی سی پی او آیا ہے تو ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. میرا خیال ہے ان کی سیاست کی وجہ سے سی سی پی او کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر یہ سیاست نہ کر رہے ہوتے تو شاید ہم بھی ان کو کھلا چھوڑ دیتے. مائدہ, آپ سیاست کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, اس سے آپ کبھی نہیں بولے سی سی پی او کے بارے میں. اب آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بندہ واحد ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مفادات کے خلاف ٹکرا جائے گا آپ سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, آپ کو میں ایز اے وومن, ایز اے خاتون جن کے میرے اپنے بچے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو سی سی پی او کا بیان ہے اس کو ہم کرٹیسائز نہ کریں, اس پہ بات نہ کریں, اور ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے؟ جو انہوں نے معافی مانگی وہ تو سپریم کورٹ یہ کورٹ کے دباؤ سے انہوں نے معافی مانگی, اور جو بات انہوں نے کر دی ایک دفعہ نہیں کی, انہوں نے ہر چینل پہ آ کے یہ بات کی, اور یہ ساری دنیا کو پتا چلا کہ سی سی پی او کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جو اس پہ ہم سیاست کر رہے ہیں. کیا آپ اگر اس کو ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو اس پہ آپ سیاست کر رہے ہیں؟ عمران, یہ سیاست نہیں ہے, یہ ایک عورت, ایک پاکستان کی بیٹی دنیا کی جو ہے کا ایشو ہے. آپ اس ایشو کو اس نے معافی مانگی ہے تو آپ کو لگتا ہے معاف کرنا چاہیے یا معاف نہیں کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے معافی, آئی جی پنجاب 5 بدلے ہیں نا, تو کیوں نہیں آج سی سی پی او بدلا جا سکتا, معطل کیا جا سکتا جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے؟ اگر آپ نے کام دکھانا ہے, آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی جو ہے سوائے یہ کہ تقریریں کریں کہ ہم لیجسلیشن کریں, ہم یہ کریں, ہم وہ کریں, آپ یہ بتائیں نا آپ نے پروگریس کی ہے. دیکھیں وہ باریک چیز یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی آپ کو پرابلم اس سی سی پی او سے یہ تھا کہ یہ پہلا سی سی پی او آیا جو آپ کی بات شاید نہیں مانے گا یا آپ کی مدد نہیں کرے گا, اور آپ کو یہ والے واقعے اور اس بیان کی آڑ میں موقع مل گیا کہ اس کو تو ہٹاؤ, یہاں سے جان چھڑاؤ. از اٹ ٹرو؟ خدا کا واسطہ عمران, آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ امیجن کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی سیریس, کتنا سیریس اور گھنونا معاملہ ہے. ہم عورتوں کا تحفظ کرنا چاہیے حکومت کو, اور ہم جو ہے اب 2 دفعہ سوچتے ہیں دروازے سے باہر نکلنے کے لیے, کہ کیونکہ اس بات, یہ تو چلو ایک حادثہ تھا, اس سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ جو سی سی پی او نے بیان دیا ہے اس سے کیا مائنڈ سیٹ شو ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں عورتوں کو باہر نہیں جانا چاہیے. پی ٹی آئی کی حکومت میں رات کو 1 بجے عورتیں باہر نہیں جا سکتی. کس قسم کا بیان تھا یہ؟ آپ مجھے بتائیں. کیا آپ اگر حکمران ہوتے تو آپ ایسے سی سی پی او کو نکال کے باہر نہ کرتے؟ پھر آئی بی کی رپورٹ کو جو جھٹلا رہے ہیں وہ تو اوتھینٹک رپورٹ ہے, وہ تو سامنے ہے. پھر آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں سی سی پی او کو مدینہ کی ریاست میں, تو پھر آپ کوئی خاطر خواہ کام تو نہیں کر رہے ریگارڈنگ انویسٹیگیشن یہ جو موٹر وے پہ ہوا. پھر آج جو مراد سعید صاحب ہیں ان سے پوچھا گیا بھائی اس کیس کی پروگریس بتا دو, کیا کیا آپ نے؟ وہ اس بات پہ کنفیوز تھے کہ کیا موٹر وے کا کیس ہے یا موٹر وے کا یا پولیس کا کیس ہے. دیکھیں جب حکومت اس بات پہ کنفیوزڈ ہے کہ یہ میں نے اس کی ایک اور پہلو پہ بات کرنی ہے, عوام جو ہے سرعام سزا دینے کے حوالے سے. آپ کا سی سی ایک منٹ, آپ کا سی سی پی او بیان پہ بیان دی جا رہا ہے اور ایک ہی سٹیٹمنٹ دی جا رہا ہے. آج صرف کورٹ کی دباؤ میں آ کے اس نے معافی مانگ لی ہے. ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو روکا بھی کسی نے نہیں, آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ویسے شیلا رضا صاحبہ, مجھے حیرت اس بات پہ ہو کہ کوئی سی سی پی او کو شٹ اپ کال نہیں دے رہا تھا گورنمنٹ میں سے کہ بھئی منہ بند رکھو. یہ کون سی بات ہے کرنے والی؟ اس بات کو یہیں پہ ختم کرو, پہلے ٹی وی چینل کے بعد, اور اس کے بعد یہ بات تمہارے منہ سے نہ سنی جائے. نہ صرف کہ سی سی پی او ڈیفینڈ کرتا رہا اپنے بیان کو, بلکہ اس سی سی پی او کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تحریک انصاف کی پوری فوج کھڑی ہو گئی, اور انہوں نے کہا جی اس بیان کے مختلف پہلو ہیں, انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر. اب میں یہ انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر, نہیں, پرائم منسٹر نے نہیں کہا میرے خیال میں کسی جگہ پہ بھی کہ عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو ہے یہ بہت اچھے افسر ہیں, اس کو یہ کہا, لیکن اس کے بیان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. میں شیلا آپ کے خیال میں معافی مانگی, بیان کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے نا, مجھے یہ بتائیں کہ بیان کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے, یہ کوئی اچھا افسر ہے جس طرح کے سوالات کر رہا ہے خواتین سے, پاکستان کی 9 کروڑ عوام سے. مائزہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, مائزہ مجھے سوال کرنے دیں. شیلا بات یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معافی مانگنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سی سی پی او کو چھوڑ دینا چاہیے, موقع دینا چاہیے, یا یہ مائنڈ سیٹ ہے یہ آدمی پھر ایسے ہی کرے گا جہاں موقع ملے گا؟ اچھا, پہلی بات تو میں یہ کہتی ہوں, اس واقعے سے پہلے اگر ریاست مدینہ میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے لایا گیا ہے اور پی ایم ایل این کی دباؤ میں نہیں آئے گا, ان
کے اثر رسوخ میں نہیں آئے گا اور اس کو اس لیے لایا گیا ہے تو ریاست مدینہ کے دائی کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ایسا پولیٹیسائز آفیسر کو ہٹا دینا چاہیے، لانا نہیں چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ جب ہوا تو یہ واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، سندھ میں بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ نیگیٹو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حادثہ ہو گیا، لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ اس سانحے پہ اس طرح کی کمنٹس آ گئی۔ دیکھیے، ایک ہیڈ محرر، SHO، IO اگر اس طرح کی بات کرتا ہے نا تو مجھے سمجھ آتا ہے، کیونکہ میں روزانہ خواتین کے مقدمات ڈیل کر رہی ہوتی ہوں اور مجھے بہت پریشانی آتی ہے، کیونکہ پولیس کی سطح پہ خاتون وکٹم کی سپورٹ ہمیں کم ملتی ہے۔ پورے پاکستان میں یہی حال ہے، لیکن جیسے ہی میں ہائی اپس کی طرف جاتی ہوں تو میرے مسائل جو ہیں خواتین کے وہ ریزالو ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب CCPO پنجاب نے یہ بات کہی، لاہور کہہ دی نا آپ کو، ہاں لاہور، اب 3 بڑے لوگ شہزاد اکبر، اسد عمر اور صداقت عباسی روز آتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے، ان کی سپورٹ بالکل نہیں پسند کی گئی۔ اب آج بھی جب CCPO صاحب نے معافی مانگی تو انہوں نے کہا اگر میری بات سے دل آزاری ہوئی ہے تو وہ کہیں نہیں میں نے غلط بات کہہ دی۔ بھائی آپ بڑے ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، انسان غلط بات کر جاتا ہے۔ تو مجھے زیادہ اچھا لگتا، مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی ان کے معافی مانگنے سے۔ اب ہم بات یہ کریں کہ اگر ہماری اسمبلی میں اس پہ وقت ضائع ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ موٹر وے پہ پیش آیا یا موٹر وے پہ پیش نہیں آیا یا نہیں، یہ فضول بات ہے۔ اصل بات جو ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم غلطی پہ کہاں پہ ہیں۔ قوانین تو بہت سارے موجود ہیں، لیکن میں بہت سارے کیسز دیکھ رہی ہوں۔ کوٹری میں ہماری ایک بچی تھی جو گونگی اور بہری تھی، اس کا ریپ اور مرڈر ہوا۔ پھر لاسٹ ایئر جو ہے سسوئی ٹول پلازا پہ بچی تھی ایک، اس کا بہت بہیمانہ مرڈر ہوا تھا، بہت بہیمانہ، یہاں سے اس کے گال کو کاٹ لیا تھا، اس کی جب جان لے رہے تھے دانت نظر آ رہا تھا، اس کو ٹینکی میں پانی کی ڈبو کے مارا گیا۔ سب کے DNA وغیرہ ہو گئے ہیں، اریسٹ ہیں سب لوگ، ابھی تک مجھے انصاف ہوتا نظر نہیں آیا۔ تو اگر انصاف جلدی نہیں ہوگا، نشان عبرت نہیں بنیں گے لوگ، تو پھر لوگوں کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، لوگ عدالتوں میں جج کے سامنے مار دیتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں مائدہ امین سے پاس آؤں گا، آپ بھی خاتون ہیں، ان سارے کیسز کو الگ طریقے سے اسپیشلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان شاید اس ضرورت کو سمجھا نہیں ہے۔ یہاں پہ جس خاتون کے ساتھ ایک دفعہ زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر روز زیادتی ہوتی ہے، کبھی پولیس اسٹیشن میں اس کا ریپ ہوتا ہے، یعنی اس سے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ دوبارہ اس سے وہ سارا کچھ پوچھا جاتا ہے اور بڑی عجیب چیزیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ پھر عدالت کے اندر وکلا بڑی عجیب چیزیں اٹھاتے ہیں، یعنی اس خاتون کو اتنے کرب سے اور اتنی تکلیف سے روزانہ گزرنا پڑتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ایک دفعہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد سے لے کر انصاف کے حصول تک اس کے ساتھ بار بار زیادتی ہوتی چلی گئی ہے اور انصاف کی گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ کچھ اسپیشل ہونا چاہیے آپ لوگوں کی پارلیمنٹ میں۔ آپ کی پارلیمنٹ میں شاید یہ ہونا چاہیے کہ خواتین کا کیس صرف خواتین سنیں گی اور فیمیل پولیس آفیسرز ہی ان سے تحقیقات کریں گی، فیمیل ججز ہی اس بات کو سنیں گی، فیمیل وکلا کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے۔ کچھ اس قسم کا جہاں ان کی شناخت کو چھپایا جا سکے، کچھ اس قسم کا جہاں رہی صحیح عزت جو ہے وہ بچ جائے۔ آپ اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کیوں نہیں کرتے؟ عمران، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ خوفناک حقیقت ہے کہ عورتوں کے کیس میں ریپ میں تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ شاید اس کو رپورٹ ہی نہ کریں، بیکاز جس طرح ان کے ساتھ ان کی ری ایکشن آتی ہے گھر والوں سے، باہر والوں سے، سوسائٹی سے، پھر پولیس سے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی یہ جو سجیشن ہے یہ مثبت سجیشن ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیجسلیشن پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور فوری جو ہے ان کو ریلیف دینے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ عدالتوں کے چکر نہ کاٹیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے ان کو پکڑا جائے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان عورتوں کی جو ہے بار بار جو ہے ان کے نام نہ آئیں، ان کو جو ہے پوشیدہ رکھا جائے، ان کی جو ہے ان کے نام اور آئیڈینٹی کو۔ سو آپ کی سجیشنز بہت اچھی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ کام کرنا چاہیے، ساری پارٹیز کو کام کرنا چاہیے۔ بٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس وقت قوم دیکھ رہی ہے حکومت کی طرف کہ حکومت نے اس کیس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔
تو جب آپ اس کیس کو اس طرح ڈیل کر رہے ہیں کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ یہ نہیں بتا سک رہے کہ آپ نے ابھی تک کیا پروگریس کی ہے, کیا کام اس کیس کے معاملے میں کیا آپ نے ایکچولی کام کیا ہے, اور دوسری طرف آپ کے جو سی سی پی او ہیں ان کو آپ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ ان کو نہیں بھی سپورٹ کریں, اب آپ کہہ رہے ہیں جی وہ غلط ہیں تو غلط ہیں, یہ تو ہمیں بچہ سمجھا ہوا ہے, ہم پاگل ہیں بھائی. تو آپ لوگ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, آپ ان کو فائر کریں تاکہ پوری قوم کو ایک میسج ملے. آپ معطل کر دیں, آپ کو کیا تکلیف ہو جائے گی, ایک اور سی سی پی او آ جائے گا. معطل کریں پوری قوم کو ایک میسج ملے کہ ایسے مائنڈ سیٹ پہ, میں آپ کے مطابق ایسے مائنڈ سیٹ کا بندہ, ایک منٹ عمران, ایسے مائنڈ سیٹ کا بندہ انویسٹیگیشن کو ہیڈ نہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ ایسے مائنڈ سیٹ کا بندہ جو ہے وہ قوم کو کیا میسج دے رہا ہے کہ قوم کی عورتیں جو ہیں وہ رات کو 1 بجے باہر نہیں آ سکتی. اچھا چلیں, میں ایک اور سوال ہے اس میں, ایک اور سوال ہے. ایک تو صداقت بھائی صاحب بڑا سی ایک تو چیز اچھی ہوئی ہے, وہ یہ کہ خاتون کی شناخت کے حوالے سے آپ لوگوں نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے, اور وہ میڈیا نے بھی, میڈیا کے کچھ دوستوں کو ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ کون ہے, کہاں ہے, کیا ہے, لیکن کسی نے بھی ان کی شناخت کو ظاہر نہیں کیا. یہ ایک میچورٹی ثابت کی گئی ہے اور یہ اچھی چیز ہے, اور فردر یہ ہونا چاہیے. اب جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ کتنی ضروری ہیں, اور سزا کو ایگزیمپلری بنانے کے لیے پرائم منسٹر نے بھی آج کا سر عام سزا ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم توقع کریں کہ ان ملزمان کو سر عام پھانسی دی جائے گی جس کو لوگ کھڑے ہو کے دیکھیں, ہم ٹی وی چینلز پہ چلائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرتے ہوئے اگلی نسلوں تک سوچے کہ ایسا نہیں کرنا. عمران, پہلے تو ایک ماجہ صاحبہ نے بات کی کہ ان کو ظاہر سی سی پی او, ان کو کہا گیا پارٹی کی طرف سے کہ آپ سی سی پی او کی مخالفت کریں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سی سی پی او کوئی انویسٹیگیشن کو ہیڈ نہیں کر رہے, وہ ڈی آئی جی صاحب ہیڈ کر رہے ہیں جو الگ ہیں. یہ کسی بھی انویسٹیگیٹنگ ٹیم میں اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح ڈائریکٹ انویسٹیگیشن میں. دوسری بات, آپ نے بالکل صحیح بات کی, میں تو اس سے آگے بھی جاؤں گا کہ سزا بھی ہو, سپیڈی ٹرائل اس کا ہونا چاہیے, اور خواتین جو خاص کر بیچاری وکٹم ہیں ان کو اس سارے معاملے سے بچانے کے لیے جس طرح کا ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے. اور سزا جو آج پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہی بھی ہے کہ سزا بھی ایسی ہو کہ جو مثال بنے اور اس کو مثال بنایا جائے. فیصل واٹا صاحب نے بھی ایک بل آج متعارف کروایا ہے کہ اس کو نامرد کر دیا جائے ایسے آدمی کو, ان کو نامرد, جی ان کو نامرد. اور پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے کہ اس کو چاہے سرجیکل ہو چاہے کوئی کیمیکل کر کے اس کو وہ یہ بھی سزا ہو سکتی ہے جو ریپیٹڈ, جس کا کیٹیگری اے کا جو, یعنی جو تھرڈ کیٹیگری کا جو افینڈر ہے اس کے لیے. اب اس کے علاوہ جو مطلب جو آپ نے بات کی ہے, جو سچویشن نظر آ رہی ہے, اس کا یہ ہے کہ اس کا ایک الگ پہلو بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے لوگوں کو, علماء کو مساجد میں جمعہ کے خطبے میں, اسکول کے سلیبس میں آپ کے جتنے سوشل اوپینین میکرز ہیں, چاہے وہ سوشل ورکرز ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس چیز کو نصاب کا حصہ بنایا جائے جس میں یہ ہم بار بار جو وکٹم شیمنگ کرتے ہیں. صداقت بھائی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, دیکھیں صداقت بھائی, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, نصابوں کے ساتھ قومیں نہیں بدلتی. آپ کو یہاں پہ سزا کا معیار مقرر کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کی ریٹ ثابت کرنی پڑے گی, اور آپ کو سزا دے کے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ جناب یہ ایسے تھوڑی ہوگا کہ لوگوں کو آپ, یعنی شعور لوگوں کو آتے آتا ہے, لیکن قانون طاقت کے ساتھ انفورس ہوتا ہے, قانون طاقت کے ساتھ انفورس ہوتا ہے. عمران آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے انداز الگ ہے. میں تو سخت سزا کا قائل ہوں, جو میں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں, آج پبلک ایکزیکیوشن ہونی چاہیے, سرعام سزا ہونی چاہیے سر. جی پبلک, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف ایک مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ ہمارا نظام انصاف اتنا کمزور ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی معصوم کو سزا نہ دے دیں. اس لیے سر وہ تو عدالت سے ہی ہوگا نا سر. دیکھیں جس کو ایک منٹ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایک منٹ ہے سر. دیکھیں جس بندے کو سزا ہونی ہے جیل کے اندر, چار دیواری کے اندر, اس کو بھی اسی جج نے سزا دینی ہے, اور جس کو باہر چوک کے اندر ہونی ہے اس کو بھی اسی جج نے سزا دینی ہے. تو نظام انصاف کی کمزوری کا کیا تعلق ہو گیا؟ یہ تو آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ نے سزا باہر چوک میں دینی ہے یا جیل میں دینی ہے. نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میری سیاست ایک دیہاتی علاقے سے ہے. مجھے بہت سارے کیسز کا پتہ ہے کہ جو صرف کمزور لوگ تھے, ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, ان کی اپروچ نہیں تھی, اور فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا یا ان کے حق میں آ گیا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی اس کرائم کا
سیکنڈ ٹائم ریپیٹر ہے یا تھرڈ ٹائم ریپیٹر ہے, اس پہ کوئی چیز, اس کو تو میں کہتا ہوں پبلک ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. اگلی بات جو میں آپ سے بحث کر رہا تھا, ہرگز میں سزا کو بڑھانے, ایک میرا جملہ مجھے پورا کرنے دینا, جو میری بات رہ جائے گی, میں ایک جملہ بولوں, میں کہہ رہا ہوں یہ تو سزا ایک ایسپیکٹ ہے, اس پورے معاشرے کو ریفارم کرنا دوسرا ایسپیکٹ ہے. تو سزا کو بھی سخت کریں, جو آپ کا ٹرائل ہے اس کو بھی سپیڈی کریں, سزا کو پبلک بھی کریں, اور سوسائٹی کو اویئرنیس بھی دیں, چاہے وہ میڈیا دے, چاہے وہ یہ جو اویئرنیس سی سی پی او صاحب نے دی ہے سر, یہ جو اویئرنیس سی سی پی او صاحب نے دی ہے, اگر یہ والی اویئرنیس ہے سر, وہ تو سب نے کنڈیم کیا نا. جی شیلا آپا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسے کوئی نہیں مانتا, اس کو کوئی نہیں مانتا. دیکھیے میں سمجھتی ہوں سی سی پی او صاحب کو بھول گئے, پہلے ہم آ جاتے ہیں جو ہمارا کام ہے, ہمیں کرنا کیا ہے. سی سی پی او کو رکھنا ہے نہیں رکھنا یہ ان کا کام ہے, جو اب تک 5 آئی جی وغیرہ بدل چکے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اصل جو بات ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بات آئی ہے کہ اس کی سرجری کر دی جائے 1 دفعہ اور 2 دفعہ, کسی عورت کے ساتھ اس کو, کسی عورت کا ریپ کرنا, میں سمجھتی ہوں اس کو بڑی سزا اس کی یہی ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے. اور ہم کیوں اسے زندہ رہنے کا حق دیں؟ پہلے ہی اس میں حیوانیت ہے, اس کی جبلت جو ہے وہ ایک حیوانی ہے, پھر ہم اس کو ایک نہ محرومی میں رکھ کے زندہ کر بھیج دیں تاکہ پھر وہ ایک حیوانگی کے کام کرے, اور جو وہ نہیں کر سکتا اس کے آڑ میں اور خواتین کو دوسری طریقے سے نشانہ بنائے, ان کی جان لے لے, ان کے ڈی فیس کر دے کہ یہ ان عورتوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو برائے مہربانی یہ والے مشورے تو دے ہی نا. جب ڈی این اے میچ ہو گیا, اعتراف کر لیا, اس کو آپ نے یہ بس, اس کے بعد جب ڈی این اے میچ ہو گیا, اقرار ہو گیا, خاتون کو زحمت نہ دیں, اس شخص کو پھانسی دیتے. دوسری بات جو ہے وہ مجھے یہ کرنی تھی کہ دیکھیے مہذب ممالک کی ریسرچ ہے کہ اگر پرتشدد واقعات کو سب کے سامنے کیا جائے تو معاشرے میں تشدد کے رجحانات بڑھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو فلاسفر ہیں, جو وہ لوگ ہیں جو کہ پازیٹیو مائنڈ کے ہیں, وہ سر عام کی مخالفت کرتے ہیں, اور کوڑوں کی بھی اسی لیے مخالفت کی جاتی تھی. اسلام میں جب کوڑا لگایا جاتا تھا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوڑا مارو تو ہاتھ بغل کی سفیدی نظر نہ آئے, یعنی کہ صرف بے عزت کیا جانا تھا. لیکن ضیاء الحق کے دور میں ہم نے دیکھا کہ وہ دوڑتا ہوا آتا تھا اور دور سے لہراتا تھا. تو یہ صحیح چیزیں نہیں ہیں, اس سے معاشرے میں تشدد ہوتا ہے. تو تشدد کی سوچ پروان چڑھتی ہے. اب بات آ گئی, دیکھیے صرف عورت ہی کا ریپ نہیں بڑھا ہے ہمارے یہاں بچے بھی غیر محفوظ ہیں. ہم کتنے مدرسوں کے کیسز دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف واقعات پہ ہمارے علماء کرام سڑک پر آ جاتے ہیں, لیکن ان واقعات پہ نہیں آتے, ان پہ نہیں بولتے, ان پہ فتویٰ نہیں دیتے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک اضافہ کرنا ہے آپ کی بات میں. دیکھیں انتہائی معذرت کے ساتھ, ہم ایک دم مدرسوں پہ اور مولویوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. کیا ہمارے کالجز میں خواتین کا استحصال نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری یونیورسٹیز میں نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارے اساتذہ نہیں کر رہے؟ ہم لوگوں کو نہیں پتا, ہم جان بوجھ کے آنکھیں بند کرتے ہیں. کیا اسٹوڈنٹس, میں کیا آپ کو بتاؤں, یہ ڈسکشن یہاں پہ بالکل عام ہے, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں, ہر اسکول میں ہو رہا ہے. جہاں لاہور کا اتنا بڑا اسکول ہے اس کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. عمران پلیز مجھے بولنے دے, پہلے بھی ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے, میں پوری بات نہیں کر سکی. دیکھیے ہم بات اس لیے کر رہے ہیں, یونیورسٹیز اور کالجز میں بالغ لوگ ہیں, اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں, لیکن جہاں چھوٹے بچے ہیں جو اتنا اچھا برا نہیں سمجھتے, ہم نے ان کے ساتھ بھی زیادتیاں دیکھی ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم سزا پہ فوکس کریں اور اپنے بچوں کی تربیت پہ انڈیویجولی فوکس کریں. ذمہ داری بڑھ جاتی ہے معاشرے کی. اور بریک لیں, واپس آتے ہیں, ابھی آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں. میں نے ایک سروے کروایا تھا ٹویٹر پہ, 39,227 لوگوں نے اس میں ووٹ دیا ہے. 39,227. کیا ریپ جیسے سنگین جرم کے مرتکب مجرمان کو سرعام سزا ملنی چاہیے؟ تو اس میں 97% لوگوں نے, یعنی 97% لوگوں نے کہا کہ ہاں ملنی چاہیے, 3% لوگوں نے کہا کہ نہیں ملنی چاہیے. اب یہ تو ہے ریشو, اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی یہ لگتا ہے کہ سرعام سزا ملنی چاہیے. صداقت بھائی صاحب, کیا کرنے جا رہی ہے آپ کی گورنمنٹ؟ لوگوں کی رائے اور ان کے جذبات آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں عمران, میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے کوئی سخت قانون بنانا تو دس از دا بیسٹ ٹائم. اس وقت اس ایشو پہ چلیں, ان کا ہماری اپوزیشن کا اعتراض بھی ہے سی سی پی او پہ, چلیں ہم مان بھی لیتے ہیں, کوئی بات نہیں.
لیکن اس ایشو پہ میرا خیال ہے اس وقت تمام مکاتب فکر آل سیکشن آف سوسائٹی میرا خیال ہے یونائٹڈ ہیں. جو بھی ہم نے قانون بنانا ہے دس از دا بیسٹ ٹائم. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن جس طرح ہمیں دیگر قوانین میں اور خاص کر فیٹف میں ہمیں بلیک میل کرتی ہے اور ہم سے نیب میں کنسیشن مانگتی ہے, ایسا نہیں کرے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا موقع ہے نہیں ہونا چاہیے ان کو, دوسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نامرد کریں گے یہ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, اس کو تو نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا موقع ہے, یہ اچھا موقع ہے. جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا زینب الرٹ, وہ جو بل تھا اس پہ, اور میرا خیال ہے دوسرا اچھا کام ہو جائے گا. سر ایک منٹ, آپ نے وہ زینب بل تو آپ لے آئے, اس کی کمیٹیاں ابھی تک نہیں بنی. زینب کے والد مجھے تھوڑے دن پہلے ملے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ صرف زبانی کلامی کام ہوا ہے, آگے پریکٹیکلٹی میں کچھ ابھی شروع نہیں ہو سکا. یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے. نہیں لیکن میں اگر آپ کی تنقید کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ماحول ایسا ہے کہ سارا پاکستان سوگوار ہے اور اکراس پارٹی لائن اور جو آپ کے دونوں خواتین مہمان موجود ہیں میرے ساتھ. مائدہ, لوگوں کی رائے آپ کے سامنے ہے, واٹس یور ٹیک, آپ کو کیا لگتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سر عام پھانسی دیں, ان کو نہ چھوڑیں. دیکھیں عمران, میں سمجھتی ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے سر جوڑ کے ایک کنسنسس سے جو ہے سوری بل لانا چاہیے اور لیجسلیشن کرنی چاہیے, اور اس میں سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. لیکن یہ فوری طور پہ ہونا چاہیے, یہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور اس کو جو ہے ایک اور المیہ بہت بڑا ہے پاکستان میں, وہ ہے لا کی انفورسمنٹ, لا کی امپلیمنٹیشن. یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے گراس روٹ لیول تک جو ہے امپلیمنٹ کرانا بہت مشکل ہے. جس انسان کی رسائی ایک ایم این اے ایم پی اے تک نہیں ہے, یا خاتون کی رسائی ایم این اے ایم پی اے تک نہیں ہے, وہ پولیس کے دفتر کے اندر انٹر بھی نہیں ہو سکتی, تو وہ رپورٹ کیا لکھائے گی؟ ایک فرق تو بڑا, میں 3 دفعہ جائے وہ کنواں پہ گیا ہوں اور میں نے اب یہاں پہ جو سیکیورٹی دیکھی ہے وہ کہیں بھی نہیں دیکھی. شیلاب آپ اکٹھے ہو کے بیٹھنا تو آپ کو چاہیے سب کو, اور بیٹھ کے کوئی سلوشن نکالیں, اس کا سدباب ہمیشہ کے لیے کریں, کم سے کم قانون کو اتنا سخت کریں اور پھر اس پہ امپلیمنٹ کو یقینی بنائیں. دیکھیں یہ جو معاشرتی منفی رویے ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کبھی سیاست نہیں کرتی. قصور میں جب کیس ہوا تھا زینب کا, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ معاشرتی رویے ہیں, ان پہ ہم سیاست نہیں کریں گے اور بیٹھیں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج میں نے ایک فیصلہ دیکھا چونیا میں جو ہے وہ ریپسٹ کو سزائے موت ملی ہیں اور ان پہ کافی دفعہ 2 دفعہ سزائے موت دی گئی ہے. تو یہ ہمارے یہاں کا کسٹم, یہ اب ہمارے یہاں یہ سیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ ریپسٹ کی سزا موت ہے. تو اب ہمیں اس کو باقاعدہ یہ کرنا چاہیے کہ اسپیڈی ٹرائل کیسے ہو, جیسے کہ میں نے بتایا اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے, بہتر ٹرائل ہونا چاہیے, آئیڈینٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے, تحفظ ملنا چاہیے گواہوں کو بھی اور مدعی کو بھی, اور پھر انصاف جلدی ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے تاکہ آئندہ لوگ یہ گھناؤنی حرکت نہ کریں. اب تک لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.